बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान में हर कौमी इदारा इस वक्त पीडीएम की सहूलतकारी कर रहा है, जिसमें जजेस भी शामिल हैं और इसमें कुछ अहम शख्सियात के नाम भी आते हैं। कौमी सलामती कमेटी का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ। जारी एलामिये और इजलास की कहानी में तजाद क्या है, इसकी कहानी आपके सामने रखेंगे और कौमी सलामती इजलास के एजेंडे में कौन से निकात अहम शख्सियत के कहने पर निकाल दिए गए, ये भी आपको बताएंगे। और फिर अहम इजलास से पहले आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान कौन से मामलात ज़ेर बहस आए, क्या सुप्रीम कोर्ट के बहरान पर आर्मी चीफ अपनी कोई राय रखते हैं और फिर चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक मामला कैसे पहुंचा। व्यूअर्स, आपको बताएं कि आज की दो अहम खबरें जिनका आपस में एक गहरा लिंक है। पहली खबर कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतल्लिक है और दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मनिल्ला का इख्तलाफी नोट है जो आज जारी किया गया। और आपने इसकी टाइमिंग को याद रखना है, जब हुकूमत ऐसे इख्तलाफी नोट की तलाश में थी, यानी सहूलतकारी किसे कहते हैं, इस इख्तलाफी नोट ने साबित किया ये इख्तलाफी नोट नहीं था बल्कि एक सहूलतकारी थी, सियासी नोट था जो जस्टिस अतर मनिल्ला ने नजरिया ज़रूरत के तहत लिखा। और सवाल ये है कि अभी ही इसे क्यों जारी किया गया। कौमी सलामती कमेटी के आज के इजलास से एक रोज़ पहले हुकूमत ने ये खबरें नशर करवाई कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पैदा होने वाली सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल होगी। आपको याद होगा खबर जो पाकिस्तान के मीडिया पर लगवाई गई, उसमें लिखा गया साफ साफ कि केपी के और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पॉइंट एजेंडे में शामिल ही नहीं किया गया। इसकी वजह और तफसीलात से पहले कमेटी की जो खबर थी और जिन लोगों ने इसमें शिरकत की उसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। और DGISI ने ब्रीफ किया है ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से, दहशतगर्दों के खिलाफ किस किस्म की हिकमत अमली अपनाई गई और ऑपरेशन इस वक्त कहां पर और किन इलाकों में किया जा रहा है। आपने अगर चीज़ नोट की हो, जो एलामिया जो खबर रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान के मीडिया पे, वज़ीर आला चारों सूबों के खुसूसी तौर पर इसमें शरीक हुए हैं। इससे पहले जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया तो केपी के वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया था और पंजाब के वज़ीर आला को भी नहीं बुलाया गया था और उस वक्त भी एक सियासी आपको महाजराई नजर आएगी, लेकिन इस दफ़ा इनको खुसूसी तौर पर बुलाया गया है। व्यूअर्स, जो मेरे मुस्तनद ज़राए हैं उनके मुताबिक ये खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कौमी सलामती कमेटी के एजेंडे के बारे में एक रोज़ पहले मंजर-ए-आम पर आने वाली खबरों के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर सियासतदानों ने अपना एक रद्द-ए-अमल दिया और अहम तरीन शख्सियत के ऑफिस से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया कि इस इशू को इजलास में ज़ेर बहस मत लाएं, चूँकि आपको फिर इसकी एक सियासी कीमत अदा करना पड़ती है ना। मैंने कल भी ये कहा था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अहम शख्सियत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और उनके वज़रा चाहते थे कि वो आर्मी चीफ की मौजूदगी में इजलास से ये मंजूरी ले लें कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल फौरी इंतखाब के मुतहम्मिल जो है वो नहीं हो सकती। इन हालात में किसी किस्म का इंतखाब का जो बात बार बार कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हालात ऐसे नहीं हैं। और अगर इस इजलास से, इस कमेटी की एजेंडे से जिसका जिक्र एक पहले पाकिस्तान का मीडिया कर रहा था, एलामिये की शक्ल में मोहर लगा दी जाती है इस एजेंडे के ऊपर, तो फिर आपको किसने रोकना था। फिर अदालतें भी एक बार सोचेंगी कि जनाब कौमी सलामती का एक मसला था, मुल्क जो है वो टूट जाएगा और चारों सूबों के अंदर इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए, इसलिए इसे एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। और ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की टीम कौमी सलामती कमेटी के इजलास से ऐसा एलामिया जारी कराना चाहते थे कि जिसकी वजह से ना सिर्फ चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट के ज़रिए फैसले को रिव्यू करने पर मजबूर किया जाए, बल्कि तमाम जमातों को कौमी सलामती के लिए मुज़ाकरात की सिफारिश भी की जाए। आप कह सकते थे ना कि हालात मुल्क के अंदर ऐसे हैं कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वसीतर कौमी मफाद में फुल कोर्ट का फैसला करे, फिर आपको रोकने का जवाब जो है वो नहीं मिलना था। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए ताकतवर हलकों ने वज़ीर-ए-आज़म को कल शाम ही कुछ तजावीज़ पेश कर दी थी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये खबर जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
ذرائع میرے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان سفارشات کی روشنی میں جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ جاری ہونا بھی اسی کی ایک کڑی ہے، یعنی یہ دونوں خبریں ایک ہی نقطۂ آغاز ہے، ایک ہی برین ہے جہاں سے یہ خبریں باہر نکلی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ایک سہولت کاری کا کام کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر اسی پروگرام میں، اور یہ سہولت کاری کس انداز میں کی گئی اور کتنے بڑے بڑے بلنڈرز جو ہیں اس فیصلے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ آئین اور قانون کا ذکر نہیں ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ نے خود ہی 5ویں پیرے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور اس تناظر میں جو حکم صادر کیا گیا کہ الیکشن 90 روز میں ہوں گے، یہ بات کہہ دی ہے، لیکن پاکستان میں حکومت نے کچھ مطالبات کیے، وہ بھی آگے چل کر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ اطہر من اللہ نے اپنی خدمات پیش کر دی ہیں، جنہوں نے کچھ مزید ججوں کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اب وہ نہ صرف بڑے بینچ کے ذریعے ریویو کے لیے راستہ ہموار کریں گے، بلکہ ذرائع کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کے لیے یہ ججز بھی حکومت کو مواد فراہم کریں گے، یعنی اندر سے بغاوت جو ہے وہ کی جائے گی، اندر سے سہولت کاری مہیا کی جائے گی۔ میر جعفر اور میر صادق کا کردار کچھ ججز ادا کریں گے، وہ ججز جنہیں اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، سپریم کورٹ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اب آپ کو سہولت کاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اس سہولت کاری کا بیڑا اٹھایا۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ سلامتی کمیٹی، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے قبل آرمی چیف کی وزیراعظم سے ملاقات بہت ہی اہم تھی، اور اس حوالے سے آئندہ 2 روز کے اندر چیف جسٹس کے مخالف ججز گروپ کی طرف سے اہم پیش رفت سامنے آئے گی، اور وہ اس سازش یا کھیل کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ ویورز، انتہائی اہم انفارمیشن بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان حالات میں جب جسٹس اطہر من اللہ نے ایک اختلافی نوٹ لکھا، اور اس نوٹ کی بنیاد پر مریم اورنگزیب جو ہیں وہ کیمروں کے سامنے آ گئی اور انہوں نے ہرزہ سرائی کی، اور بلکہ حکومت کی طرف سے اب یہ مطالبہ رکھا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ اس فیصلے میں کون سی طاقتیں شامل ہیں، اور پھر یہ اختلافی نوٹ جو جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے لکھا گیا، اور مجھے تو ایسا لگا ہے کہ انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں کچھ طاقتوں کو۔ سلامتی جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے، اور سینئر جج کی چیف جسٹس کے خلاف ایک چارج شیٹ کی آپ کو ٹائمنگ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ویورز، اس سیاسی نوٹ سے، اس اختلافی نوٹ سے نہیں بلکہ سیاسی اور سہولت کاری نوٹ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ حکومت اور طاقتور حلقے اب سپریم کورٹ کے اندر سے ججز کے ذریعے ہاری ہوئی گیم کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ سہولت کاری مہیا کی جائے گی، جسٹس اطہر من اللہ اپنے ہم خیال دوستوں کا ایک گروپ اکٹھا بنا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر سے ایسے شواہد چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف نکال کر لائے جائیں گے جو ان کے خلاف ریفرنس میں بطور ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ ایک سہولت کار جج ہیں، اور تاریخ میں ان کی سہولت کاری سیاہ حروف میں لکھی جائے گی۔ ویورز، آپ کو بتائیں کہ تفصیلی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاستدان مناسب فارمز کے ذریعے عدالت میں تنازعات لانے سے ہارتے ہیں یا جیتے ہیں، لیکن عدالت ہر صورت ہار جاتی ہے۔ سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر آئینی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ بہت ہی اچھی بات کہی ایک سہولت کار جج جسٹس اطہر من اللہ نے کہ آپ اپنی انا کو سائیڈ پہ رکھیں، تو بھائی جان کوئی قانون کی بات کریں، کوئی آئین کی بات کریں۔ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے جب حکومت عمران خان کی بالکل آخری لمحے پر گرانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے تھے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ رات کی تاریکی میں کھلتی ہے، اور آپ نے رات کی تاریکی میں اپنی عدالت کھولی۔ بتایا جائے قوم کو کہ اس وقت کون سی سہولت کاری آپ کر رہے تھے۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک افواہ آتی ہے، رات کو ایک پٹیشن بھی دائر کر دی گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ تمام ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ اس وقت کس نے کس کی سہولت کاری کا کردار جو ہے وہ ادا کیا؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں کہ ذاتی انا کا معاملہ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس قسم کی ڈائریکشن اپنے اختلافی نوٹ میں لکھیں، اور تنازعات کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ عدالتیں ایسے فیصلے نہیں کرتی، عدالت انا کے معاملے کو اپنے فیصلوں میں نہیں لکھتی، نہ ہی کسی نوٹ کا حصہ بناتی ہے جو کچھ آپ نے کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں
کہ سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ملک ایک ایسے سیاسی اور آئینی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام ذمہ دار ایک قدم پیچھے ہٹیں اور کچھ خود شناسائی کا سہارا لیں۔ کچھ آپ بھی خود شناسائی کا سہارا لیتے اور لکھتے کہ سہولت کاری کون کر رہا ہے، قوم سے سچ بولیں۔ پھر عدالت کو سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی پر بھی دیکھنا چاہیے اور ایک ایکشن لینا چاہیے۔ تفصیلی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب کے پی کے انتخابات کی تاریخ کا اسق نوٹس خارج کیا جاتا ہے۔ درخواستوں اور اسق نوٹس کو خارج کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ فل کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے استعمال کی بنیادی اصول کی پابندی بینچ پر لازم تھی۔ عدالت کو اپنی غیر جانبداری کے لیے سیاسی جماعتوں کے مفادات کے معاملات پر احتیاط برتنی چاہیے۔ عدالت کو سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی بھی دیکھنی چاہیے۔ درخواست گزاروں کا رویہ اس بات کا متقاضی نہیں کہ 184(3) اختیار استعمال کیا جاتا۔ دیکھیں پاکستان کے اندر اگر عدالتیں جب آئین شکنی ہوگی، قانون شکنی ہوگی، قانون توڑا جائے گا اور پارلیمنٹ کے نام کے اوپر یہ آئینی شکنی ہوگی تو پھر کسی نہ کسی کو تو حرکت میں آنا پڑے گا۔ دنیا بھر کی عدالتیں حرکت میں آتی ہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی مرضی کے جج لگا سکے، عدالتوں کو کنٹرول کر سکے، اور پھر ایک اوپینین ضرور دنیا بھر میں موجود ہے کہ ایک ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جو کسی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کو قانون کی نظر سے دیکھے اور اسے ریورٹ کیا جا سکے۔ جسٹس اطہر میر اللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو نوٹس لینے کا مطلب غیر جمہوری اقدار اور حکمت عملی کو فروغ دینا ہوگا۔ ماضی کے فیصلوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن کم از کم عوامی اعتماد بحال کرنے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا معاملہ ایک تنازع سے پیدا ہوا ہے جو بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے درست کہا کہ عدالت کو اسق نوٹس کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کو یکے بعد دیگرے تیسری بار سیاسی نوعیت کے تنازعات میں گھسیٹا گیا۔ یاد رکھیں یہ معاملہ سیاسی نوعیت کے نہیں ہیں، یہ عوامی نوعیت کے ہیں۔ یہاں پر معاملہ کے پی اور پنجاب کے انتخابات کا تھا، جس کا ذکر آپ نے خود اپنے اس اختلافی نوٹ میں کیا، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اختلافی نوٹ کہیں سے لکھ کر آیا اور آپ نے اسے چھاپ دیا، چونکہ اگر پیرا نمبر 5 میں ویور سمجھائیں تو جسٹس اطہر میر اللہ نے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ they had urged the high court to issue appropriate writs to compel the responsibility of the authorities to hold the election within the time frame، یعنی 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کی ذمہ داری، اس کو آپ انڈورس کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کے اس اختلافی نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ ویورز اس پہ، چونکہ میں قانونی باتیں کر رہا ہوں، شاید آپ کے لیے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہ ہو، لیکن پھر بھی میں اسے آسان کر دیتا ہوں۔ کسی بھی جج نے اپنے اختلافی نوٹ میں میرٹس پر بات نہیں کی کہ 90 روز میں انتخابات کروانے کی نہ کروانے کی دلیل کیا موجود ہے۔ تمام لوگ آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب یہ معاملہ مفاد عامہ کا نہیں۔ ارے بھائی، ملک کے اندر انتخابات اگر معاملہ مفاد عامہ کا نہیں تو پھر اس کے علاوہ معاملہ کون سا مفاد عامہ کا ہوگا؟ کیا نواز شریف کی سزا جو ہے وہ معاملہ مفاد عامہ کا ہوگا، یا پھر کسی جج کو گھر بھیجنے کا معاملہ جو ہے مفاد عامہ کا ہوگا؟ یہ نہیں ہے۔ ججز کے خلاف کارروائی کسی نہ کسی کے کہنے پر ہوتی ہے، اور یہی کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور میرٹس پر بات ہونی چاہیے تھی جو نہیں کی گئی۔ پنجاب کے پی الیکشن اسق نوٹس 4/3 سے مسترد ہوا۔ یہ جسٹس اطہر میر اللہ صاحب جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی اگر آپ جو 10واں پیرا ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو چیزیں بہت حد تک کلیئر ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس پیرے کے اندر حوالہ دیا گیا 23 اور 24 تاریخ کا، یعنی ابھی فیصلہ آیا نہیں، آپ نے کیسے اخذ کر لیا کہ یہ معاملہ 4/3 کا ہے؟ تفصیلی نوٹ میں جسٹس اطہر میر اللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب کے پی الیکشن کا اسق نوٹس 4/3 سے مسترد ہوا۔ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کی رائے سے متفق ہوں۔ یاد رکھیے گا اس وقت یہ فیصلہ آیا نہیں تھا، انہیں پہلے سے الہام ہو گیا تھا کہ جناب یہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ مسلسل سیاسی تنازعات کا حل کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ 27 فروری کو چائے کے کمرے میں اتفاق رائے ہوا کہ میں بینچ میں بیٹھوں گا۔ 23 فروری کی سماعت کے حکم میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا الگ نوٹ بھی تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ناقابل سماعت ہونے کی بنیاد پر اسق نوٹس اور درخواستیں مسترد کی تھی۔ جسٹس اطہر میر اللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں
کہ واضح رہے کہ بینچ سے الگ ہوا اور نہ ہی اپنے مختصر نوٹ میں ایسی کوئی وجوہات دی تھی۔ میں نے بھی اپنے نوٹ میں درخواستوں کے ناقابل سماعت ہونے کے حوالے سے بلا ہچکچاہٹ اپنی رائے دی۔ جسٹس منصور اور جسٹس مندوخیل کی تفصیلی وجوہات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ عدالت کو سیاسی تنازع سے بچنے کے لیے اپنے نوٹ میں فل کورٹ کی تشکیل کی تجویز دی۔ فل کورٹ کی تشکیل سے عوامی اعتماد قائم رہتا۔ از خود نوٹس کی کارروائی نے عدالت کو غیر ضروری سیاسی تنازعات سے دوچار کر دیا۔ اور پھر جسٹس اطہر بن اللہ نے یہ بھی لکھا کہ اس کیس میں سیاسی سٹیک ہولڈرز کا کردار بھی دیکھنا چاہیے۔ سیاسی جماعت نے اپوزیشن کا آئینی کردار ادا کرنے کی بجائے سیاسی حکمت عملی کے طور پر استعفے دیے۔ جب استعفے منظور ہوئے تو منظوری کے خلاف پھر عدالتوں میں آ گئے۔ سیاسی حکمت عملی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا جمہوریت سے مطابقت رکھتا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا سیاسی حکمت عملی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا بذات خود آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا جسٹس صاحب۔ آپ کی یہ باتیں ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی کوئی پریس ریلیز ہے۔ یہ اختلافی نوٹ نہیں ہے بلکہ ایک پریس ریلیز ہے۔ فیصلے میں یا جو از خود نوٹس لیا گیا وہاں پر معاملہ تھا کہ کیا انتخابات 90 روز میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آئین کیا کہتا ہے۔ وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ سیاسی جماعت عمران خان کیا کر رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، سیاسی حکمت عملی کیا ہے۔ آپ نے اپنے اس اختلافی نوٹ کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ایجنڈا بنا کر پیش کیا۔ یہ اختلافی نوٹ نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی ایجنڈا نوٹ ہے جو آپ نے عدالت کی سب سے معتبر کرسی پر بیٹھ کر لکھا۔ جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے یہ بھی ایک سوال اٹھایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو خود سیاسی حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ نے کیا کیا بھائی جان؟ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ 4-3 کے فیصلے کو سیاسی فیصلہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ وہ جج صاحبان جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک سافٹ کارنر رکھنے کا الزام اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ اپنے اس اختلافی نوٹ کو غور سے دیکھیں۔ اور جو بات آپ بار بار کر رہے ہیں نا کہ ججز کے پلیٹ فارم کو، عدالت کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، یہ آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اختیار ہوگا چیف منسٹر کا، وہ اسمبلی توڑے، اسمبلیاں ٹوٹ گئی۔ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ کو انتخابات کروانے ہیں، آپ کروائیں۔ آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تمام صوبوں کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی تاریخ پر ہوں گے۔ اگر وفاق کے اندر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو انتخابات ہوں گے، لہٰذا آپ کو دلیل پیش کرنی چاہیے تھی اپنے دل کی اور کسی کے دل کی خواہشات اور ایجنڈے کی خواہشات جو ہیں جو شامل کی گئی۔ میرا خیال ہے کہ تاریخ آپ کو اس سہولت کاری پر ضرور جو ہے وہ انعام دے گی، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس ملک کے اندر جسٹس ثاقب نثار کے فیصلوں پر تنقید ہو رہی ہے، ایک سٹنگ جج کے فیصلوں پر تنقید ہو رہی ہے، تو عمر عطا بندیال صاحب آپ کی فیصلے آپ کو جو آپ کا مقام ہے تاریخ میں وہ ضرور دلائے گی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو غیر جمہوری طرز عمل کو فروغ دینے والا بننا چاہیے۔ از خود نوٹس سے پہلے سیاسی ماحول مزید تلخ ہو گیا جس سے عدالت پر اعتراضات اٹھے۔ اسی باعث عدالت کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھے اور تحریری اعتراضات داخل ہوئے۔ سپریم کورٹ کو خود کو کسی کی سیاسی حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے، لیکن سوری ٹو سے آپ نے ضرور پیش کیا، چونکہ آپ کے اس اختلافی نوٹ پر جس کا تعلق پوری کارروائی سے نہیں تھا کہ ایک سیاسی جماعت نے استعفے دیے، ماحول کیسا تھا، ایک حکومت کا نمائندہ بیٹھ کر ہرزہ سرائی کر رہا ہے اور اس نے ایک مطالبہ کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جناب آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا، اور وہ بنیاد کیا بنا رہے ہیں؟ آپ کے اس اختلافی نوٹ کو۔ درخواست پر جس انداز سے کارروائی ہوئی اس سے عدالت سیاسی تنازعات کا شکار ہوئی۔ جسٹس اطہر بن اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ غیر ارادی طور پر سیاسی سٹیک ہولڈرز کو تنازعات کے حل کے لیے عدالتی فورم فراہم کر کے پارلیمنٹ کو کمزور کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں صوبوں میں انتخابات کرانے پر متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ ہائی کورٹس میں متعلقہ زیر التواء ہونے کے باوجود از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوتی ہے۔ درخواستیں دائر کرنے والے سائلین کے حقوق متاثر ہوئے۔ پی ٹی آئی درخواست پر جس انداز سے کارروائی ہوئی اس سے عدالت سیاسی تنازعات کا شکار ہوئی۔ کارروائی سے سیاسی فریقوں کو عدالت پر اعتراض اٹھانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اگر یہ معاملہ صرف 184 پر رہتا
اور اس کی آئینی اور قانونی حیثیت پیش کی جاتی تو شاید میں یہاں پر بیٹھ کر جسٹس اطہر من اللہ کو ایک سہولت کار جج نہ کہتا، بلکہ میں کہتا کہ انہوں نے ایک آئینی پرسپیکٹو میں یہ سارا کام کیا۔ لیکن جج جب اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں اور سیاسی تناظر میں کیسز کے فیصلے اور اختلافی نوٹ لکھے جاتے ہیں تو پھر ان کا حال یہی ہوتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ معاملے پر فل کورٹ تشکیل دینے سے متنازع صورتحال سے بچا جا سکتا تھا۔ کہ بھائی کیسے بچ سکتے تھے؟ اس وقت یہ ججز جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، جسے آپ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ آئین کے حق میں فیصلہ دیا، میرٹس پر بات نہیں کرتے، اس وقت یہ بھی بات آنی تھی کہ 7 ججز جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں اور 8 پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر 8 پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور باقی جو پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ ان فیصلوں کو سیاست سے الگ نہیں کر سکتے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے اس نوٹ کے اندر نا قاسم سوری صاحب کا بھی حوالہ دیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن میں جانے کی بجائے استعفے دے دیے، پی ٹی آئی کے اسمبلی استعفوں کے باعث سیاسی بحران میں اضافہ ہوا، آرٹیکل 63A کی تشریح کے دور رس نتائج مرتب ہوئے۔ دیکھیں 63A کے اوپر پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ بھی ایک اپنا موقف رکھتی ہیں۔ یہاں پر 63A آرٹیکل کا ذکر نہیں ہے اس از خود نوٹس کیس کے اندر۔ آپ نے کیوں کیا؟ اختلافی نوٹ کو رکھنا تھا صرف 90 دن کے اندر۔ 90 دن کے حوالے سے پیرا نمبر 5 کے اندر صرف یہ لکھا گیا کہ پابند ہیں ٹائم فریم کا کہ آپ کو الیکشن جو ہے کروانے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں لیکن ویورز آگے بڑھنے سے پہلے ایک نقطہ بہت ہی اہم ہے جس پر بات ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے معاملات سپریم کورٹ میں نہیں آنے چاہیے تو قاسم سوری کا معاملہ سپریم کورٹ میں کیوں کیا؟ اگر آپ 63A کے معاملے کو لکھ ہی رہے نا تو پھر اس معاملے کو بھی اٹھاتے اور لکھتے کہ جناب قاسم سوری کا جو معاملہ تھا اسے بھی پارلیمنٹ میں حل کرنا چاہیے تھا۔ عدالتیں رات کو کھلی، عدالتوں کا رات کو کھلنا انتہائی غلط فیصلہ تھا، یہ بھی آپ لکھ دیتے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے نا وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہائی کورٹس میں کیس زیر التوا تھا، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ ہائی کورٹس کی صلاحیت پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، ہر جج نے آئین کے تحفظ اور اسے محفوظ بنانے کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ آرٹیکل 184 میں اپیل کا حق نہیں ہوتا، اس لیے مناسب ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کو معاملہ سننے دیا جائے۔ ججز اپنے فیصلوں میں غیر جانبداری اور شفافیت سے عزت کماتے ہیں۔ سیاسی نوعیت کے مقدمات میں عدالت کے انتظامی عدالتی اقدامات شفافیت پر مبنی ہونے چاہیے، کسی سیاسی فریق کو عدالتی عمل کی غیر جانبداری اور شفافیت پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے متعلقہ مقدمات میں از خود نوٹس اختیار کے استعمال کرنے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، جو احتیاط جو ہے وہ اس طرح نہیں برتی گئی۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کا بھی بار بار جو ہے اس کے اندر حوالہ دیا گیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جتنی بھی اس کیس کے اندر ڈیٹیلز شامل کی گئی اور جس طرح سے لکھا گیا، یہ فیصلہ کم بلکہ خواہشات زیادہ تھی، غلط جو ریفرنسز جو ہیں وہ کوٹ کیے گئے۔ 63A کا معاملہ اٹھایا گیا، از خود نوٹس کیس فورم، یعنی مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے جو معاملہ لکھا گیا کہ شاپنگ فورم، یعنی ایک جج جو ہے سپریم کورٹ کا وہ فارمز کی شاپنگ کا ایک حوالہ دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے فارمز جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو پرووائڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر فیصلے آ جاتے ہیں۔ بہت ہی اچھا ہوتا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور پاکستان کے اندر یہ موقع فراہم کرنے والے جتنے بھی ججز ہیں نا، ان کا نام جو ہے وہ یقیناً تاریخ میں ضرور سنہری حروف کے اندر لکھا جائے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ مطالبہ رکھا گیا ہے مریم نواز کی طرف سے، اور وہ مطالبہ کر رہی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ فی الفور جو ہیں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ ایک پریشر بلٹ اپ کیا جائے گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لانے کی بہت جلدی کی جا رہی ہے، اور اگر کم از کم وہ اپنے عہدے سے مستعفی نہیں بھی ہوتے لیکن ایک پریشر ضرور بلٹ اپ ہوگا، کیونکہ ریویو پٹیشن بھی ابھی باقی ہے، اور پھر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کر دی جائے گی۔ اپیل کا حق، یعنی ریویو میں جتنے ججز ہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ وہی ججز جو ہیں نظر ثانی کی اپیل سنیں گے KP پنجاب کی حد تک، لیکن قانون سازی کر کے اختیار دے دیا جائے گا کہ ایک نیا بینچ جو ہے اسے بنایا جائے۔ اس کے اوپر بھی قانون سازی کے لیے کام جو کیا جا رہا ہے۔ ریفرنس تیار ہو چکا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ریفرنس کس وقت جو ہے وہ فائل کر دیا جاتا ہے۔
मरीम औरंगज़ेब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा भी किया गया। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब का भी एक सरप्राइज़ है, और जिन लोगों ने करारदाद पास की थी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हैरानकुन अमल ये है कि इसमें बिलावल जरदारी ने दस्तखत नहीं किए, शहबाज शरीफ ने दस्तखत नहीं किए, और कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने दस्तखत नहीं किए, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कल को केस अगर खुल गया तो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो सकती है। कल को ये कहेंगे, और याद रखिएगा इस क्लिप को, इस गुफ्तगू को, कि इन्होंने कल को अगर ये मामला कहीं गया तो इन्होंने कहना है कि जनाब देखें, हमने तो दस्तखत ही नहीं किए थे, तो लिहाजा हमारे खिलाफ कार्रवाई जो है वो क्यों की जा रही है। खान साहब के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया जी, इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करने के बारे में। 6 अप्रैल को एक दरख्वास्त जो है वो आती है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया कि उन्होंने फ़ौजी अफसरान और उनके अहल खाना की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया है, और थाना रमना में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। दफ़ा 124A 9 आबादियाती दौर की बाकियात है, बगावत की दफ़ा करदम करने का तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ किया जा रहा है। मुशाहिद हुसैन सईद साहब जो हैं वो आगे आए हैं और उन्होंने मशवरा ये दिया है कि हुकूमत और PTI को कि वो मुज़ाकरात और आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन से भागना मसले का हल नहीं है। मुझसे अभी किसी ने ये सवाल भी मुझे ये भेजा, और वो दोस्त ये कह रहे थे कि हल क्या है अगर आप इसी तरह डिले करते रहेंगे, कितनी देर तक आप डिले कर लेंगे। देखें, इनकी भरपूर कोशिश है कि अक्टूबर के बाद भी ये मामला लेकर जाएं। पंजाब में अगर आप हुकूमत बनाने में नाकाम हो गए तो फिर आपकी मरकज़ में भी हुकूमत नहीं बननी। पहले ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर जो है जितने भी इल्ज़ामात हैं, जितने भी उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, ख़त्म करवाए जाएं, और फिर वो अपनी ताकत को रिवाइव करें पंजाब के अंदर। PTI के ख़िलाफ़ मुकदमात, इनको नाअहली के मामला तो दीगर मामला जो है वो रखे जाएँ और फिर आगे बढ़ा जाए। ये इतना आसान नहीं हो सकता। आप वोट जो बैंक है इमरान खान का, उसको माइनस कैसे करेंगे? आप सब कुछ करके देख लें, वोट बैंक वहीं का वहीं खड़ा है। इमरान खान को नाअहल कर दें, आप उसके खिलाफ मुकदमात 500 मुकदमात भी दर्ज कर लें, PTI का वोट बैंक वहीं पे मौजूद है जो उसे डलेगा। सियासी जमात जो है वो खड़ी है, मुकाबला करें, मैदान में आएँ। भागने से मामला हल नहीं होंगे, आपको बिलाखिर इंतखाबात में जाना पड़ेगा, और इंतखाबात ही हर मसले का हल है। व्यूअर्स, ये आज की वीडियो थी हमारी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।